मुनाज़रे के हनीफ कुरैशी साहब ने खुद कुछ जैकेट पहन के आनी है, उसका नाम मिर्ज़ा मफरूर बेग होना चाहिए और 10 लाख रुपया मजीद इनाम है, यानी 20 लाख रुपया इनाम है। इंजीनियर साहब अल्लाह के फजलो करम से इतने बुज़दिल हैं कि इंजीनियर साहब को आपने आज तक मस्जिद में जुम्मा पढ़ते हुए नहीं देखा होगा। इसको एक दफ़ा इसकी बिल से बाहर निकाल के आप फैसला कर चले। मैं कहता हूँ एक इसी अब आपका दिल करे मुझे ले जाएं, लेकिन जाहिर है आपने गिरफ्तार करवा के छोड़ना। इंशाल्लाह गिरफ्तार होगा, या ये गिरफ्तार होगा या मुल्क से फरार होगा। पर इसके ऊपर आपको पता है तौहीन रसालत के मुकदमात के लिए जो बंदा अपने घर से बाहर निकलने से आजिज़ और कासर है और बुरके पहन के अदालतों से फरार होता है आपको। अच्छा ये भी बात बताऊँ, ये गीदड़ बबकी है, ये एक ऐसा बेवकूफ़ आदमी है। आज से 2-3 साल पहले जब हमने इसका यानी एहतसाब करने शुरू किया, ये हमें भी धमकियाँ इसने यानी वीडियो रिकॉर्डिंग के ऊपर मैं कीमे वाली मशीन से निकाल देता हूँ, मैं ये करता हूँ, ये गीदड़ बबकियाँ हैं। तो इंजीनियर साहब की 2 अच्छी बातें कोई बता दे। मुझे तो इंजीनियर साहब में बाहर कोई अच्छी बात नजर नहीं आती। ये कज़्ज़ाब है, दज्जाल है, ये जाहल और गुमराह इंसान। नहीं तो पूरी आलम इस्लाम जाएंगे वहाँ पर, उनको निकालेंगे, आगे दरवाज़ा बंद मिलेगा, आगे दरवाज़ा बंद मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ सैयद बासित अली, मेरे साथ मौजूद हैं अल्लामा हशाम अलाई साहब, जो किसी तारफ़ के मुताज नहीं। अगर मैं तारफ़ कराऊंगा तो वो टाइम आपको वैसे जाना है क्योंकि इनको सब जानते हैं। जैसा कि आपको पता है कि 26 नवंबर को एक बड़ा ये समझ लें कि मुबाहिसा या मुकालमा होने वाला है इंजीनियर अली मिर्ज़ा का और हनीफ कुरैशी साहब का। कह तो यही रहें, लेकिन होगा या नहीं होगा इसके मुतल्लिक़ सबसे पहले अल्लामा साहब का मौक़िफ़ जानते हैं कि ये क्या कहते हैं, ये होना चाहिए या क्या चीज़ है सारी। अस्सलाम वालेकुम जी अल्लामा साहब, कैसे? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने वक्त दिया, हम तो आपको सुनते रहते हैं। मुझे ये बताएं कि इंजीनियर अली मिर्ज़ा नाम तो सुना होगा। बड़ी अच्छी तरह सुना हुआ है, वाकिफ भी हैं। और आपने जो दिबाचे के अंदर बात की है कि 26 नवंबर को आमने सामने एक मुकालमा या मुनाजरा होगा, तो आज मेरी बात भी याद रख लें। वो भी अपनी बड़ी करामात बयान करता है, मेरी भी करामत लिख लें। मिर्ज़ा मर तो सकता है, किसी आलम दीन के सामने बैठ नहीं सकता। वजह अब आप खुद बताएं इसकी क्या वजह है। एंकर्स के सामने बैठ जाता है, जी, यूट्यूबर्स के सामने बैठ जाता है, किसी आलम दीन के सामने क्यों नहीं बैठता? आप उससे पूछे। मैंने तो उसको ये बड़े अरसा पहले उसका नाम सजेस्ट किया था कि उसका नाम मिर्ज़ा मफरूर बेग होना चाहिए। वो मुनाजरे से फरार है, मुकालमे से फरार है। अच्छा, जो बंदा मुनाजरे और मुकालमे से फरार हो, कुरान और हदीस में उसका एक लाहे अमल मौजूद है, वो क्या है अब्दुल बासित भाई? मुबाहला। वो मुबाहले से भी फरार है। जब उसको मुबाहले का चैलेंज किया, कुरान और हदीस में ये है। हाँ, मुबाहले की आयत कुरान पाक में मुबाहले की आयत है, मुबाहला हदीस मुबाहला मौजूद है। जब इसको ये कहा कि ठीक है, अगर तुम मुकालमे या मुनाजरे के लिए हमारे किसी आलम दीन के सामने बैठने के लिए तैयार नहीं, तो हम मुबाहला कर लेते हैं। तो इसने जवाब में कहा, जी मुबाहला तो सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में होता था, वहां तक महदूद था। यानी ये अपने लिए सिर्फ कोई ना कोई पॉइंट ढूंढता है भागने के लिए। जिस तरह मुफ्ती तारक मसूद साहिब ने इसके घर के ऊपर छापा मार कार्रवाई की है ना, आपको याद होगा, इसने कहा था क्यामत तो आ सकती है, मुफ्ती तारक मसूद के पास टाइम है क्यामत तक के लिए। मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, जब वो उधर गए इसने दरवाजा तक नहीं खोला। ये इसकी मेज़बानी है, ये इसका अदल है, ये इसका इंसाफ है। ये मैं आपको बताऊं, इखलाकी तौर पे भी ये दिवाली है। अच्छा, आपको पे भी ये दिवाली है, यानी अकली तौर के ऊपर भी। और ये इसने कोई ना कोई एक लकूना रखा होता है, मैंने नहीं बैठना। ये अपने बिल से ये चूहा बाहर नहीं आ सकता। अच्छा, मुझे ये बताएं कि दीन का आप भी पैगाम देते हैं, आपको भी जानी खतरे तो होते होंगे, कभी तो हुए होंगे। जानी खतरात तो जाहिर है दीन की तबलीग करने वालों को बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये कह रहे हैं कि मुझे जानी मसला इसलिए मैं बाहर नहीं निकलता। तो जानी खतरात मेरे लिए तो थ्रेट लेटर जो हैं एजेंसियों ने भी जारी किए हुए हैं। तो अल्लाह के फजलो करम से हर रोज़ आप देखते हैं कि हम मुआशरे के अंदर लोगों के बीच में बैठ के सैकड़ों हज़ारों की तादाद के अंदर लोगों को एड्रेस करते हैं, जलसों में जाते हैं। तो ये तो बिल्कुल ही उज़र है, एक ऐसा उज़र है जो आपको ये बताऊं, मुझे एक बात बताएं। देखा आपने खुद ही बता दिया कि इसने कोई ना कोई उज़र गड़ा हुआ है। ये उज़र ऐसा है कि जिसको कोई ज़ी शऊर बंदा नहीं मान सकता कि जान का खतरा है। तो मैं मुनाज़रे के हनीफ कुरैशी साहब ने खुद कुछ जैकेट पहन के आनी है। हनीफ कुरैशी साहब अगरचे वो मेरे मसलक के नुमाइंदा नहीं है, लेकिन ये उनका सामने भी नहीं बैठ सकता। आप इस वक्त हनीफ कुरैशी साहब को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ठीक है वो जाएं और वो बिल्कुल उससे? मैं कहता हूं ये किसी आलम दीन के सामने एक दफा बैठे, दरवाजा खुले, लोगों को इसकी इल्मी इस्तेदाद, इसकी सलाहियत का पता लगे। मेरा तो ये दावा था, मेरे भाई हैं अबू यह्या नूरपुरी साहब, हमारे मसलक के नुमाइंदा हैं, उन्होंने चैलेंज किया था कि ये उनके सामने कुरान पाक ऊपर से देख के पढ़ दे। तो मैंने ये चैलेंज दोहराया, तो इसने एक वीडियो बनाया। अम्मा शाम साहब ने मुझे चैलेंज किया था, मैं एंकर के सामने पढ़ा। और भाई तूने कुरान हमारे सामने पढ़ना है, जहां से हमने कहना वहां से ऊपर देख के
آج بھی وہ چیلنج موجود ہے. 10 لاکھ روپیہ انعام ہے ابو یحییٰ نورپور. اچھا میں آپ کی 10 لاکھ روپے انعام ہے, یہ ان کی مرضی سے قرآن پڑھتے ہیں جی. آپ کی وساطت سے پھر چیلنج دیتا ہوں. 10 لاکھ روپے آپ کو نقد انعام ہے صرف ابو یحییٰ صاحب کے سامنے بٹھانے کا, اور 10 لاکھ روپیہ مزید انعام ہے, یعنی 20 لاکھ روپیہ انعام ہے جہاں سے وہ کہ قرآن پڑھ کے دکھا دیں اوپر سے دیکھ کر. اتنے پیسے آپ دے دیں گے تاکہ لوگوں کو اس کی علمی استعداد کا, اس کی, یہ امام کعبہ کی غلطیاں نکالتا ہے قرات کی. یہ کہتا ہے امام کعبہ نے آج تک یہ جو آئین ہے یہ صحیح طریقے سے نہیں نکالا جو میں نکالتا ہوں. اور عجیب و غریب قرآن میں واضح آیات ہیں کہ جو شخص غرور کرے اس کو اللہ پسند نہیں کرتا, اور جو اپنے بارے میں اپنی بڑائی پہ فخر کرے اسے خدا پسند نہیں کرتا. بے شک یہ تو آیات موجود ہیں. ولا تمشی فی الارض مرحا, بلکہ اکڑ کے, تکبر کے ساتھ, غرور کے ساتھ. یہ اللہ رب العزت کی چادر ہے یہ. اچھا تکبر انسان کو کسی نہ کسی چیز کا ہوتا ہے. تیرے پاس علم نہیں ہے اور اس کو تکبر ہے علم کا. نہیں, ان کے پاس دیکھیں کچھ تو ہے. مجھے یہ بتائیں کہ یوٹیوب پہ 2 ملین سے اوپر کیسے ہو گئے سبسکرائبر؟ ہاں یہ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ ان کے پاس ایک فن ہے لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے. تو انہوں نے بڑی اچھی طریقے سے جھونکی ہے. ظاہر ہے کہ لوگوں کو بے وقوف بنانا. دیکھیں جن لوگوں کو ابتدائی معلومات نہ ہوں, ابتدائی معلومات دین کی, اچھا آپ حیران رہ جائیں گے. اس طرح کی فاش غلطی ہیں عربی گرامر کی کہ آپ حیران رہ جائیں گے. وہ کہتا ہے اخوان المسلمین کہنا غلط ہے, اخوان المسلمون ہونا چاہیے. اب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ جو اس نے بات کی ہے یہ عربی گرامر کی پہلی کلاس کا جو شخص ہے اس کو پتہ ہے کہ یہ مرکب اضافی مضاف الیہ ہے, اس کو نہیں علم. لیکن یعنی یہ اپنی طرف سے باتیں کرتا جائے گا. اور افاقہ جو ہے وہ عربی یعنی آپ کو بھی اور آپ کے بھائی کو بھی بڑی سخت الفاظ انجینئر صاحب بول چکے ہیں. آپ نے بھی بدلے میں بڑے سخت الفاظ بولے ہیں, یعنی کہ دجال, کذاب. کیا اس کو دجال, کذاب اس طرح کے الفاظ انجینئر صاحب کو کہنے چاہیے؟ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, جس طرح کے الفاظ یہ بولتا ہے ہم تو اس کا شعر شیر بھی نہیں بول سکتے. ایک خاص حد تک ہی لاہور کے 2 بھائی وہ بڑا ہے وہ جو وہ کہتا ہے وہ ہمارے لیے اس لیے اعزاز کی بات ہے کہ اس کی زبان کے شر سے اگر صحابہ نہیں بچے تو ہماری کیا حیثیت ہے. لیکن اس کے بدلے میں دجال کہنا یا کذاب کہنا اس لیے ہے کہ جھوٹ بولتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں مبالغے کے سیگے جھوٹے مدعی نبوت کے بارے میں بولے ہیں. دجال اور کذاب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو رحمت للعالمین کہا جاتا ہے انہوں نے مدعی نبوتوں کے بارے میں یہ الفاظ کیے ہیں. تو جو بندہ قرآن کے بارے میں جھوٹ بولے, حدیث کے بارے میں جھوٹ بولے, حتیٰ کہ اس نے عبد الباسط بھائی عجیب و غریب جملے ہیں اب میرے دماغ میں آنا شروع ہو گئے ہیں, آپ حیران رہ جائیں گے. قرآن پاک آپ جو آج کل پڑھ رہے ہیں نا وہ ایسے ہے جیسے فرینچ میں گالیاں سن رہے ہیں. اور قرآن پاک کو بغیر ترجمہ پڑھنا ایسے ہے, اس کا یہ قول ہے. اور اس نے یہاں تک کہہ دیا کہ قرآن پاک کو بغیر ترجمہ پڑھنا ایسے ہے جیسے فرینچ میں گالیاں نکالنا. اب ایمانداری سے مجھے استغفر اللہ, عربی تو وہ پڑھنے, ایک لفظ پڑھنے کی نیکیاں. اب آپ مجھے بتائیں, آپ دیکھیں دین کے عالم دین نے لکھا, آپ کو یہ حدیث پتہ ہے نا کہ ایک حرف پڑھنے کی کتنی نیکیاں ہیں؟ 10. اور الف لام میم کی 30 نیکیاں. الف لام میم کا ترجمہ کسی کو آتا ہے نہیں. اصل میں یہ تبلیغ یہ کر رہا تھا کہ قرآن پاک یہ بڑی بات انہوں نے کی ہے. دیکھیں کہ جیسے فرینچ میں انہوں نے کہا, لیکن الف لام میم کا ترجمہ کسی کو, مجھے تو نہیں آتا, کسی کو نہیں آتا, پھر بھی اس کا 30 نیکیاں اس کی. بغیر ترجمہ پڑھنا ایسے ہے جیسے فرینچ میں گالیاں نکالنا. تو بغیر ترجمے کی 30 نیکی ہے. کہنا یہ چاہتا تھا کہ ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے, یہ بات درست ہے, قرآن پاک کو ترجمے فہم کے ساتھ پڑھنا چاہیے. لیکن یہ کہنا کہ بغیر ترجمہ پڑھنا ایسے ہے جیسے فرینچ میں گالیاں نکالنا, یہ جاہل اور گمراہ انسان, یہ بہت بڑا گمراہی ہے اور یہ بہت بڑی جہالت ہے. پھر آپ کہیں گے, ہم یہ کہیں گے کذاب ہے, دجال ہے. اور یہ آپ اپنی باتوں کا, یہ بھی بات بتاؤں, جو اس نے دعوے کیے ہیں یہ اپنی ہی باتوں کا گرفتار بھی ہے, یعنی اپنی ہی باتوں کے اندر جکڑا بھی جاتا ہے. آپ حیران رہ جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب اس نے یہ کہا کہ یہودی کہتے تھے یہ کل کا چھوکرا ہے, ہم نے صرف اس سے یہ مطالبہ کیا, میں نے اس وقت ابتدائی طور کہ سلپ آف ٹنگ ہے, آپ معذرت کر لیں, یا آپ بتائیں کس یہودی نے کس کتاب میں کہا ہے کہ رسول اللہ کل کے چھوکرے. رسول اللہ انہوں نے معافی نہیں مانگی. انہوں نے اس بات, دیکھیں یو ٹرن یہاں پہ تو لینا بنتا تھا نا. اس کے بارے میں کہا یہ چھوکرا جی اتنا کوئی آکورڈ نہیں ہے. پھر اب دیکھیں اپنی باتوں میں کیسے آتا ہے. ایک مولوی صاحب نے اس کو چھوکرا کہا تو کہنے لگا یہ دیکھیں جی مولویوں کی گندی زبان, مجھے کہتے ہیں کل کا چھوکرا, یعنی تجھے کل کا چھوکرا کہنا گندی زبان ہے, اور تو رسول اللہ کے بارے میں بہتان لگائے, الزام لگائے, اور اس کی جسٹیفیکیشن یہ پیش کر رہا ہے فلاں مولوی نے کہا تھا, فلاں مولوی. بھائی جس نے کہا تھا وہ اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے, تو نے جو کہا ہے اس کی جسٹیفیکیشن پیش کر, یہ نہیں کر سکتا. اچھا میں اس سے پہلے کہ فلسطین کے بارے میں جو ان کا بیان ہے وہ پوچھوں, انجینئر صاحب کی 2 اچھی باتیں کوئی بتا دیں.
مجھے تو انجینئر صاحب میں بظاہر کوئی اچھی بات نظر نہیں آتی. ہاں مجھے تو اچھی بات کوئی نہیں نظر آتی, اور اچھی کوئی بات اگر خوبی ہو تو بندہ اقرار بھی کرتا ہے. ہاں یہ ایک خوبی آپ کے کہنے سے میرے دماغ میں آ گئی ہے کہ چرب زبان ہے, لیکن چرب زبانی جو ہے وہ خوبی نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا انجینئر صاحب کا جو مجھے ان پہ اعتراض ہوا بڑا, میں کیونکہ میں فلسطین میں بچوں کو دیکھتا ہوں تو یقین کریں بندہ سو نہیں سکتا کہ ان کے ہاتھ کٹے ہوئے ہیں, مائیں ان کے ہاتھ ڈھونڈ رہی ہیں کہ ہاتھ کھائیں, جو ظلم کی انتہا ہے. اس پہ انہوں نے کہا ہے کہ عام عوام کو جہاد کوئی مسئلہ نہیں کرنا, وہ گھر بیٹھے, اور یہ کام حکومت کا ہے. جبکہ میں آپ کو تو ظاہر قرآن سارا آتا ہے, قرآن پہ اللہ پاک نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام عوام کو جہاد کے لیے اکساتے تھے, یہ ورڈ یوز ہوئے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو ان کی چیزیں ہیں وہ بین اکانومی ڈسٹرائے ہوتی ہے, اس سے بین کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. مجھے یہ بتائیں کہ فار ایگزامپل فلسطین کی کوئی نیسلے کی بوتل ہے, اس میں ٹیکس کا ایک حصہ ان کے ڈیفینس سسٹم پہ لگتا ہے, تو آپ کیا ان کو جواب دینا چاہتے ہیں کہ یہ بتائیں پبلک کو جہاد کے لیے گروپوں میں جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے, یا ان کی بات ٹھیک ہے یا غلط؟ عبدالباسط بھائی بنیادی طور کے اوپر وہ مینوپولیٹ کرتے ہیں چیزوں کو, اور جو اسلامی احکامات ہیں ان کو ٹوسٹ بھی کرتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق. پہلی بات یہ ہے کہ یہ کہنا کہ کسی بھی اسرائیلی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں, اس سے بڑی جہالت اور گمراہی کوئی نہیں. آپ نے کچھ عرصہ پاکستان کے اندر ان پروڈکٹس کا بائیکاٹ کیا, انہوں نے مکہ مدینے کے عمرے وہاں پہ لگا دیے, بائی ون گیٹ ون فری کی کمپین شروع کر دیا. آپ مجھے ایک بات بتائیں, فائدہ کیوں نہیں؟ یہ تو جہالت ہے نا, جہالت کی. اور تجارتی اور معاشرتی مقاطعات تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اب مجھے بتائیں, نہیں خود رسول اللہ کا ہوا بھائی شیب ابی طالب میں, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی معاشرتی بائیکاٹ, تجارتی بائیکاٹ, خود جو آپ نے صحابہ کا حوالہ کیا, 3 صحابہ کے بارے میں رسول اللہ نے بائیکاٹ کیا ہے. اور یہ بائیکاٹ باضابطہ ایک منظم احتجاج کا ضابطہ مسلمہ پوری دنیا میں مانا جاتا ہے. جہاں تک دوسری بات ہے کہ جہاد کس کو کرنا چاہیے, یہ بات ہے کہ جہاد اسلامی حکمران کے ساتھ ہونا چاہیے, یہ بات ہے. اور عوام نے کیا کرنا ہے؟ عوام نے وہی کچھ کرنا ہے جس کا یہ خلاف ہے کہ عوام باہر نکلے, تیار رہے, نہیں عوام باہر نکلے اور اپنے حکمرانوں سے مطالبہ کرے کہ جہاد کا اعلان کیا جائے. آپ کے بھائی بھی کا اعلان کیا جائے, جہاد کا اعلان کیا. مجھے ایک بات بتائیں, اگر میں آپ سڑکوں پہ نکل کے حکمرانوں سے مطالبہ ہی نہیں کریں گے جہاد کا, تو حکمران جہاد کرے گا؟ نہیں, میں تو حکمرانوں کو مانتا ہی نہیں, سوری ٹو سے جو آپ کے جتنے بھی لوگ ہوں. بات بتاتا ہوں, اگر آپ نہ بھی مانیں, لیکن اچھا مثال دے رہا ہوں, میں نے اور آپ نے جہاد کے اوپر فلسطین جانا ہے, آخر کوئی اسلامی ریاست اس جہاد کی پشت پناہی کرے گی تبھی ہم وہاں پہ پہنچ سکیں گے. لیکن قرآن میں تو ہے کہ گروپوں میں نکلو. ہاں گروہوں کے اندر, جماعتوں کے ساتھ. اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, اس کی مثال آپ یوں سمجھ لیجئے, اگر پاکستانی حکمران جہاد کا اعلان نہیں کرتا, فلسطین نے کیا ہوا, میں مثال دے رہا ہوں, فلسطین کی ریاست نے کیا ہوا, افغانستان کی ریاست کر دے تو آپ کو ایک پیسج تو مل جائے گا. ہاں, جب آپ کے پاس وہاں جانے کا کوئی طریقہ ہی نہ ہو پھر آپ کو نہیں جانا چاہیے. یہ بات درست ہے, جو بات درست ہے. یعنی آپ کہتے ہیں میں جہاد کرتا ہوں, لیکن آپ کے پیچھے کوئی اسلامی ریاست نہیں ہے, آپ کو کوئی بیک اپ نہیں کر رہا, آپ وہاں پہ یہاں سے نکلیں گے مر جائیں گے. جب آپ کی حکومت تسلیم کیے ہو اسرائیل کو, جیسے اگر چیزیں آ رہی ہیں پاکستان میں تو انڈائریکٹ ان کا ڈیفینس سسٹم مضبوط ہو رہا ہے, تو ہم نے ان کو ایکسیپٹ کیا ہوا ہے. جب حکومت ہی ان کی ہو تو مجھے بتائیں پھر کیا کرے بندہ, پھر تو فرض ہے نا. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, ابھی اللہ کے فضل و کرم سے اس حوالے کے ساتھ آرمی چیف کے آپ کو پتہ میٹنگ بھی ہوئی ہے. یہ جو کچھ باتیں نا مبالغے کے اوپر بھی مبنی ہے. اسرائیلی جو پروڈکٹس ہیں نا وہ بلا واسطہ یا بل واسطہ کے حساب سے اگر آپ سمجھتے ہیں پاکستان میں آتی ہیں تو یہ بات درست نہیں ہے. اسرائیل کی کوئی پروڈکٹ براہ راست اسرائیل سے پاکستان میں نہیں آتی, امریکہ کے ذریعے, امریکہ میں کوئی کمپنی بنی ہو یا امریکن پروڈکٹس کے طور پہ اوپر آتی ہے, پاکستان ٹیکس کا ایک حصہ ان کے ڈیفینس سسٹم پہ لگتا ہے. یہ بات آپ کی درست ہے, یہ بات آپ کی درست ہے. اچھا علامہ صاحب یہ بتائیں کہ کراچی کے جو اینکر ہیں وہ ٹی وی پہ ایک شو بھی کرتے ہیں, انہوں نے تو ایک محاذ کھڑا کیا ہے کہ ہم جائیں گے, جو بھی ہو علماء کے ساتھ بٹھا کے چھوڑیں گے, نہیں تو پوری عالم اسلام جائیں گے وہاں پر, ان کو نکالیں گے, آگے دروازہ بند ملے گا, آگے دروازہ بند ملے گا. آپ نے تو جائیں گے, ناممکن ہے, وہ آگے ہے دروازہ بند کرنے کے ماہر ہیں. تھریٹس آ رہے ہیں, مجھے دھمکیاں آئی ہیں وہاں پانی صاحب کو. اچھا یہ بھی بات بتاؤ, یہ گیدڑ ببکی ہیں, یہ ایک ایسا بے وقوف آدمی ہے, آج سے 2-3 سال پہلے جب ہم نے اس کا یعنی احتساب کرنے شروع کیا, یہ ہمیں بھی دھمکیاں اس نے یعنی ویڈیو ریکارڈنگ کے اوپر, میں کیمے والی مشین سے نکال دیتا ہوں, میں یہ کرتا ہوں. یہ گیدڑ ببکیاں ہیں, یہ کچھ نہیں کر سکتا. اس کے پیچھے البتہ کچھ لابیز ایسی ہیں جو اس کو پروموٹ کرتی ہیں کہ صحابہ کے بارے میں بکواس کر سکے, صحابہ کے بارے میں ہردہ سرائی کر سکے. تو ایک خاص آپ کو پتہ نقطہ نظر معاشرے میں موجود ہے جو صحابہ کو برا بلا اور ان کے اوپر تبرہ کہنے کو پروموٹ اور سپورٹ کرتا ہے. اس کے پیچھے ان کے علاوہ کسی کی سپورٹ نہیں ہے, یا ان لوگوں کی سپورٹ ہے جن کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ جی قادیانی
قادیانیوں کو یہود و نصارہ سے برا تو نہ کو دیکھیں یار، یہ کیسی کم عقل ہے. قادیانی یہود و نصارہ سے بدتر ہیں کہ نہیں؟ بہت بدتر ہیں، مرتد ہیں، مرتد وہ تو سب سے بدتر ہیں. اب دیکھیں آپ ایک عام مسلمان کو بھی پتہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ عالم دین ہے، اپنے آپ کو عالم دین کلیم کرتا ہے، اس کو یہ نہیں پتا کہ قادیانی یہودیوں عیسائیوں سے بدتر ہیں. تو ان لابیز کا یہ آپ ایک پودا جو کاشت کیا ہوا پودا ہے، تو اویس ربانی صاحب کو کسی بھی قسم کی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. انجینئر صاحب اللہ کے فضل و کرم سے اتنے بزدل ہیں کہ انجینئر صاحب کو آپ نے آج تک مسجد میں جمعہ پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا، کسی کا نماز جنازہ پڑھاتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا. خطبہ، یہ کیسا عالم دین ہے جو آج تک مسجد کے ممبر کے اوپر خطبہ نہیں دے سکا؟ بڑی بات ہے کہ جنازہ پڑھانے کے لیے نہیں دیکھو گا، یہ کہہ رہے ہیں. تو مجھے ایک بات بتائیں نا، تو یہ عالم دین بنیادی طور پہ ہمارے معاشرے میں عالم دین کی یہ ڈیوٹیز ہیں، لیکن میں کہتا ہوں صرف یہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن عالم دین جمعہ پڑھاتا ہے نا، نماز جنازہ پڑھاتا ہے نا، نکاح پڑھاتا ہے نا، یہ کیا کرتا ہے؟ یہ تو اویس ربانی بس آپ کو خود سوچنا چاہیے. جو بندہ اپنے گھر سے باہر نکلنے سے عاجز اور قاصر ہے اور برقعے پہن کے عدالتوں سے فرار ہوتا ہے، آپ اس سے گھبرا رہے ہیں؟ قطعاً گھبرانے کی تو پرچے بھی میرے خیال میں کروائے. اللہ کے فضل و کرم سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر سب سے پہلے جو پرچے ہیں وہ ہم نہیں کروائے ہیں، اور اس کے بعد اللہ کے فضل و کرم سے جو وہ جہلم کے اندر کچھ ساتھی ہیں انہوں نے اس کے اوپر پرچے کرائے ہیں. آگے کا کیا پلان ہے؟ پرچے موجود ہیں. گرفتاری کی کمپین ہم نے چلائی، تحریک چلائی. بہرحال کچھ ہاتھ اس کو یعنی اس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، لیکن یہ نگران حکومتیں آنے جانے والی چیز ہیں. جیسے یہ چلی گئی انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اس کو قانونی طور کے اوپر، اس کے اوپر آپ کو پتہ ہے توہین رسالت کے مقدمات کے دفعات بھی ہم نے کہا ہوا کہ لگائی جائیں. یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس نے ہردہ سرائی کی ہے، تو اللہ کے فضل و کرم سے اس کو پروب کیا جائے گا. تو جو افضل قادری صاحب ہیں انہوں نے بھی اس حوالے سے بڑا کردار ادا کرنے کی کوشش کی، لیکن ظاہر ہے آپ نے گرفتار کروا کے چھوڑا. انشاءاللہ گرفتار ہوگا، یا یہ گرفتار ہوگا یا ملک سے فرار ہوگا، اس کے علاوہ کوئی چارہ. بڑا جملہ انہوں نے دیا، یا گرفتار یا ملک تو فرار، یہ دو کام ہوں گے، یا گرفتار ہوگا یا ملک سے فرار. تو مجھے یہ بتائیں، تھوڑا سا آپ سے آپ کے بارے میں پوچھوں گا. آپ کے والد صاحب علامہ احسان الہی ظہیر صاحب، مجھے یہ بتائیں ان سے کیسی رفاقت، کیسی محبت تھی، اور ان کی یادیں تھوڑی ہمیں اینڈ پہ بتا. عبدالباسط بھائی، جب والد محترم کا بم بلاسٹ ہوا اس وقت میری عمر 8 سے 9 برس کے قریب تھی. ظاہر ہے بہت کم عمر تھی، لیکن ان کے ساتھ جو محبتیں تھیں، جو پیار تھا، جب وہ بم بلاسٹ ہوا مجھے یاد ہے میں میو ہاسپٹل میں گیا تو اس کی ویڈیو ہے، انہوں نے، ہاں ویڈیو بھی موجود ہے اس تقریر کی. لاش کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ پہ پہنچے تھے تو دھماکہ ہو گیا. تو اس کے بعد وہ جب میو ہسپتال میں داخل رہے 7 دن، تو میں اللہ کے فضل سے جب ان کی تیمارداری کے لیے گیا تو انہوں نے مجھے اپنے سینے کے اوپر لٹایا اور کہا دیکھو بیٹا میرا انگوٹھا ہل رہا، پریشان نہیں ہونا، میں انشاءاللہ وہاں سے علاج کرا کے واپس آؤں گا. آپ کو پتہ ہے سعودی عرب کے بادشاہ نے ان کے لیے طیارہ بھیجا، صدام حسین نے طیارہ بھیجا، کویت کے بادشاہ نے طیارہ بھیجا. تو والد صاحب نے جو چوائس کی وہ سعودی عرب کی، اللہ کو یہی منظور تھا. وہ سعودی عرب گئے اور وہاں پہ ان کی شہادت ہوئی اور وہ جنت البقیع میں دفن ہو گئے. نہیں وہ شعر ذرا آپ اپنے انداز میں ذرا دوبارہ پڑھیں. یقین کریں وہ پڑھتے ہوئے ان کا وہ بلاسٹ بندہ دیکھتا ہے نا، بندہ کہتا ہے یہ موت اللہ سب کو دے. بے شک کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی. یہاں جو بے تیغ کے الفاظ پہ پہنچے تھے کہ بے تیغ بھی لڑتا ہے، مومن کا تو ایمان ہوتا ہے، اس کو تلوار کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. تو وہاں پہ ان کا دھماکہ ہوا اور اللہ کے فضل سے پوری زندگی جن صحابہ کا دفاع کیا انہی صحابہ کے قدموں میں اللہ تعالیٰ نے جنت البقیع میں دفن کر دیا. کیا بات ہے. میں تو دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہر ایک کو اگر موت دے تو اس طرح کی شہادت دے جو الفاظ میں کہتا ہوں وہ انہوں نے ادا کیے، اور ایک دم دھماکہ وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں بھی یوٹیوب پہ پڑی ہوئی ہے. یہ تھے ہمارے ساتھ علامہ صاحب، اور علامہ صاحب نے جو بتایا پہ انشاءاللہ پرچے بھی ہوں گے ان پہ، اور ان کو ہم گرفتار بھی کروائیں گے، نہیں تو یہ فرار ہوں گے یا گرفتار ہوں گے. علامہ صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے وقت دیا. میں تو آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور اللہ سے دعا گو ہوں کہ آپ نے جس طرح اس کا احتساب کرنے کی ایک مہم چلائی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے اوپر استقامت دے. ہم آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں. لیکن علامہ صاحب دو اختلاف ہیں. ایک یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ جہلم سارے جہلم آؤ، مطلب لوگوں کہتے ہیں جہلم، میں باہر کہیں نہیں جاؤں گا. جہلم آؤ بھی تو دروازہ نہیں کھلنا، آپ اس کا دروازہ کھلوا دیں. میں ابو یحییٰ نور پوری کو، مفتی عتیق الرحمان علوی کو اس کے پاس بھیجتا ہوں، آپ فیصلہ کر چلیں. میں کہتا ہوں ایک جب آپ کا دل کرے مجھے لے جائیں، یا میرے مسلک کے علماء کو نمائندہ نیکسٹ پلان ہم نہ کر لیں 26 کے بعد کر لیں. جب آپ کا دل کرے ہم تو حاضر ہیں. اس کو ایک دفعہ اس کی بل سے باہر نکال کے لائیں. انشاءاللہ نیکسٹ ہو سکتا ہے کہ میں اور علامہ صاحب جو ہیں 26 نومبر کو کے بعد ہم بھی جائیں اور ان سے پوچھیں کہ یار بتاؤ جو ان کے بارے میں بھی کہتے ہیں یہ باقی جو فرقے. علامہ صاحب لاسٹ سوال پھر اجازت چاہوں گا، آپ کس فرقے سے؟ میں اللہ کے فضل و کرم سے مسلمان ہوں، اور مسلمانوں کے اندر
رسول اللہ صلی اللہ، یہ بات بھی آج کلیئر کر دیں، آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی. یہ بات بھی یاد رکھنا. اس لیے یہ کہنا کہ جو ایک فرقہ یا کسی فرقے کا ہونا یہ حرام ہے، یہ بات درست مطلب آپ کو کوئی فرقہ نہیں، آپ مسلمان ہیں. نہیں. میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، رسول اللہ نے خود فرمایا کہ ان میں سے ایک فرقہ جنتی ہے، اور وہ فرقے کی نشانی یہ ہے کہ وہ اتنا ہی کرے گا جتنا میں نے اور میرے صحابہ نے کیا. اس تناسب سے جیسے ہم اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، اہل سنت اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں، تو یہ وہ گروہ جو صرف اور صرف حدیث اور سنت کے اوپر عمل کرنے والے ہیں. میں آپ کو اس پہ، کیونکہ میں تھوڑا سا مطالعہ کا شوق بھی ہے، تو میں نے ایک چیز قرآن پاک میں پڑھی، قرآن پاک میں کہ اپنے آپ کو فرقوں میں مت ڈالو ورنہ قیامت کے وقت تمہارے منہ کالے کیے جائیں گے. انہوں نے تو تمام فرقوں کو قرآن میں بند کر. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، قرآن پاک کی جو تشریح رسول اللہ نے کرنی ہے نا، رسول اللہ نے کہا 73 فرقے بننے ہی ہیں اور ان میں سے ایک جنت میں جانا ہے، تو اصل میں وہ فرقہ وہی ہوگا جو اتنا ہی کہے گا جتنا رسول اللہ نے کیا. بنیادی طور پہ آپ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہو، آپ کا عقیدہ یہ ہو کہ میں رسول اللہ کی بات کو اور اللہ کی بات کو مانوں گا، تو یہ وہ فرقہ ناجیہ ہے، اسی فرقے نے جنت میں جانا ہے. میرے ساتھ علامہ صاحب تھے، علامہ صاحب نے جو فرمایا ماشاءاللہ آپ نے سن لیا انجینئر صاحب کے لیے بھی. تو مجھے دیں اجازت اس امید، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ پاک سب کو نیک راہ پر چلائے، اور ہمیں فلسطین کے لیے میں کہتا ہوں جہاد کی جو ہے اللہ ہمت دے، تاکہ ہماری حکومت کو ہمت دے کہ ان بچوں کے لیے تو خون کے آنسو دل روتا ہے کہ ان کو جو ہے ہم بھی انشاءاللہ، اگر ہم، اللہ نے کہا ہے صرف ڈرو اور نماز پڑھو، صبر کرو، تو تمہیں ہر میدان میں جو ہے فتح ہے. تو انشاءاللہ ہماری فتح ہوگی. مجھے دیں اجازت، خدا حافظ.